तमाम देखने और सुनने वालों को सिद्रा अमीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं एक और हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। आइए बढ़ते हैं असल वीडियो की तरफ और उस बहन से ही सुनते हैं कि वो क्यों और कैसे इस्लाम की ओर आई। Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today I wanted to talk about something more personal, a little bit about my convert story, how I came to Islam, what I was before I converted, um, all those sorts of things. And my parents are originally from India, from New Delhi, India, so I am Indian. My family was Hindu, so they identified as Hindu. It's a little bit societal Hindu. That's kind of like what you declared yourself to be. We did go to the temple often. We did do prayers at the house once in a while on special events like Diwali and stuff like that. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल पर वापस खुशामदीद। आज मैं कुछ ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मेरे चैनल पर अक्सर औकात व्यूवर्स की तरफ से एक ही सवाल पूछा जाता है कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया, तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी और आपके अंदर के तजस्सुस को शांत करने की कोशिश करूँगी कि मैं कैसे हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हुई। दरअसल जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, तो उस वक्त मुझसे ये सवाल इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया था। मगर जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझसे यही एक ही सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। इसलिए अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों के अंदर ये जानने की कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। लोग एक ही सवाल मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछते हैं कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? आपको इस्लाम में किस चीज़ ने मुतासिर किया? या आपको इस्लाम की कौन-सी बात पसंद आई? और इसी तरह के मिलते-जुलते बहुत सारे सवालात होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि मैं यहाँ एक इंडियन हिंदू परिवार में पैदा हुई। मेरे माता-पिता इंडिया से वतन छोड़कर यहाँ कनाडा आकर आबाद हुए थे। मगर मेरी पैदाइश और परवरिश यहीं कनाडा में ही हुई है। इसलिए मेरे अंदर इंडियन ट्रेडिशन कभी भी इतना ज़्यादा नहीं रहा था। मेरी फैमिली यानी मेरे माता-पिता भी कोई बहुत रेगुलरली मंदिर जाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए मुझे भी हिंदू धर्म की कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रही। बस हमारा मज़हब से इतना ही ताल्लुक़ था कि कभी कोई होली, दिवाली जैसा त्योहार होता, तो साल में 2-4 मर्तबा मंदिर चले जाते थे। हमारी फैमिली का असल ताल्लुक़ न्यू दिल्ली, इंडिया से था और मैं ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मर्तबा ही न्यू दिल्ली गई थी, और वो भी बहुत बचपन में, लगभग 6-7 साल की उम्र में। इसलिए इंडिया के उस विज़िट की यादें भी बहुत ही धुंधली-सी मेरे दिमाग में हैं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता कि वहाँ हमारी कितनी फैमिली है और कौन-कौन से रिश्तेदार हैं। इस तरह आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी फैमिली बस वहीं बराए नाम ही हिंदू थी, कि अगर कोई हमसे हमारी मज़हबी शनाख्त पूछता, तो हम कह देते कि हम हिंदू हैं। अगरचे हमारे घर में भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थीं, जिनके सामने मेरी माँ रोज़ाना दिए जलाती थी, मगर मुझे कभी उनके सामने प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था और ना ही कुछ हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया गया था। मेरी कहानी में असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं 20 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में गई। यहाँ यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, मगर माइनर सब्जेक्ट के तौर पर मैंने फ़िलासफ़ी को चूज़ किया था, और फ़िलासफ़ी में भी ख़ास तौर पर फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन हमारा मेन टॉपिक था। उस सब्जेक्ट में मेरे साथ मुख्तलिफ धर्मों के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिनसे मेरी जल्द ही दोस्ती हो गई। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सिख, इस्माइली, हिंदू, ईसाई और मुसलमान लड़के-लड़कियां शामिल थे, जिनमें से मेरी सबसे अच्छी दोस्ती सिख, इस्माइली और मुसलमान स्टूडेंट से हो गई थी। इस तरह मेरे इर्द-गिर्द एक ऐसी सोसाइटी थी, जिसमें सभी एक दूसरे के मजहबी जज्बात की रिस्पेक्ट करते थे और तकरीबन सभी मज़ाहिब के लोगों का आपस में काफ़ी दोस्ताना माहौल था। इससे मज़ाहिब के दरमियान एक अच्छी पॉजिटिव बहस का भी आगाज़ हुआ और सभी को एक दूसरे के धर्म के बारे में जानने का मौका मिला।
یہاں ہم نے فلاسفی آف کرسچینٹی، فلاسفی آف ہندوازم، فلاسفی آف اسلام اور بدھ مت، جودائزم وغیرہ کے بارے میں پڑھا۔ یہاں مجھے اپنے ہی دھرم یعنی ہندوازم کے بارے میں بھی وہ ساری تفصیل جاننے کا موقع ملا جو کہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھی۔ میرے خیال میں انڈیا میں رہنے والے ہندو اپنے دھرم کی کافی ساری تفصیل تو بچپن سے ہی جان لیتے ہیں، مگر میں بچپن میں اس جانکاری سے محروم رہی تھی۔ مجھے جتنی جانکاری ہندو دھرم کی ملی تھی اتنی ہی جانکاری عیسائی دھرم کی بھی ملی تھی، اور کافی زیادہ معلومات اسلام کے بارے میں بھی حاصل ہوئی تھیں، مگر میں نے ہندو دھرم کو اپنا مذہب سمجھ کر پڑھا تھا، جبکہ عیسائیت اور اسلام وغیرہ کو ایک غیر مذہب کے نظریے سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ بہرحال یہاں گریجویشن کے دوران اگرچہ مجھے مذاہب کی کافی معلومات حاصل ہوئی تھیں، مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں دھرم پریورتن کے بارے میں سوچتی یا کسی مذہب کو قبول کرنے کے بارے میں سوچتی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ارد گرد جو لوگ تھے وہ خود کوئی بہت زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے لوگ نہیں تھے، تو وہ مجھے کیا انفلوئنس کرتے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ جب میں گریجویشن کر کے یونیورسٹی سے نکلی تو میرے پاس اسلام اور عیسائیت کا کافی اچھا گیان ضرور تھا۔ پھر میری زندگی میں دھرم کے اعتبار سے بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں ماسٹر ڈگری کے لیے یونیورسٹی گئی۔ یہاں میرے ارد گرد ایسے انفلوئنشل مسلمان تھے جنہوں نے واقعی اپنے عمل اور اخلاق سے مجھے متاثر کیا۔ یا شاید ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ کہ اب میرے اندر خدا سے روحانی تعلق بنانے کی ایک جستجو، ایک طلب بھی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے گریجویشن کے دوران جو کچھ دھارمک گیان حاصل کیا تھا اس نے میرے اندر کے مذہبی جذبات کو پرووک کیا تھا، اور چونکہ بچپن سے میرے دماغ پر ہندوازم کی یا کسی بھی دھرم کی کوئی گہری چھاپ نہیں تھی، اس لیے میں کھلے دل سے کسی بھی مذہب کو جاننے اور ماننے کے لیے تیار تھی۔ تو ایک دن ایسے ہی میں اپنے یونیورسٹی کے مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھی مذہب کے ٹاپک پر بات چیت کر رہی تھی کہ اس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک واقعہ سنایا، اور میں نے چونک کر کہا کہ اوہ، یہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس بارے میں تفصیلات نہیں معلوم؟ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، تم اس کے بارے میں گوگل پر تفصیلات سرچ کر سکتی ہو۔ یہاں سے میرے انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں سرچ کر کر کے معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب میں نے اسلام کے بارے میں ایک چیز سرچ کر کے دیکھی تو میرا انٹرسٹ کریٹ ہوا اور میرا دل چاہنے لگا کہ میں اور زیادہ معلومات حاصل کروں۔ اسلام میں میری دلچسپی بڑھتی رہی اور میں زیادہ سے زیادہ گیان حاصل کرتی رہی۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ میں نے جانا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کن مشکل حالات کے باوجود آپ نے اللہ کا پیغام پھیلانے میں کبھی کمی نہیں کی۔ میری ابتدائی دلچسپی کی وجہ اسلامک ہسٹری تھی۔ پھر میں ویکیپیڈیا، گوگل اور یوٹیوب وغیرہ سے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کرنے لگی۔ میں شاید صحیح طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکوں کہ میں اندر سے کیسے تبدیل ہوئی، مگر بہت زیادہ عرصہ نہیں لگا اور 6 مہینے کے اندر ہی میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور 6 مہینے بعد میں مسجد میں بیٹھی ہوئی اپنے یونیورسٹی کے مسلمان دوستوں کے سامنے امام مسجد سے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے سارے یونیورسٹی فیلو دوست اور امام صاحب بھی میرے اسلام قبول کرنے سے کافی خوش تھے۔ میں نے اگرچہ گریجویشن کے دوران بھی اسلام کو پڑھا اور سمجھا تھا، مگر اس وقت میرا مذہب بدلنے کا ایسا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ مگر ماسٹر ڈگری کی کلاسز شروع کرنے کے بعد میرا اسلام میں انٹرسٹ بڑھا، اور صرف 6 مہینے کی اسٹڈی کے بعد ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ہاں، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں تھوڑی بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی ضرور تھی کہ پتہ نہیں میرے پیرنٹس اور ارد گرد موجود نان مسلم معاشرے کے لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کے لیے بھی تیار تھی کہ جو بھی رد عمل آئے میں تو اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کروں گی، مگر اسلام ضرور قبول کروں گی۔
میں نے جس دن اسلام قبول کیا اس سے اگلے دن ہی میں نے باقاعدہ حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اور اس حجاب کی وجہ سے مجھے اپنے پیرنٹس کی طرف سے کافی سخت ریئیکشن برداشت کرنا پڑا۔ ایک تو آبویسلی مذہب بدلنے یا اپنے پیرنٹس کا دھرم چھوڑنے کا جو غصہ ان کو تھا وہ تو اپنی جگہ، مگر ایک دوسرا فیکٹر انڈین بیک گراؤنڈ کا بھی تھا، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہندو اور مسلم دھرموں کے درمیان جو آپسی نفرت اور جھگڑوں کی ایک ہسٹری رہی ہے، اس کی وجہ سے ہندو کلچر میں اسلام کے خلاف ایک خاص نفرت پائی جاتی ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ کا اثر میرے ماتا پتا کے ذہنوں پر بھی تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اگر میں ہندو دھرم چھوڑ کر عیسائیت یا اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دھرم اختیار کر لیتی تو میرے پیرنٹس کو اس پر شاید کوئی اعتراض نہ ہوتا، یا کم سے کم اتنا شدید ریئیکشن تو نہ ہوتا۔ باقی میرے ارد گرد لوگوں کا کوئی اتنا خاص رد عمل نہیں تھا۔ میرے یونیورسٹی فیلوز اور آفس کولیگس نے مجھے حجاب میں دیکھتے ہی فوراً سمجھ لیا، اور اکثر کا پہلا جملہ یہی تھا کہ اوہ، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مگر سب سے مشکل مرحلہ تھا پیرنٹس کے ساتھ گھر کے اندر گزارے جانے والے لمحات۔ وہ بھی شاید اتنے مشکل نہ ہوتے اگر میں اس بات کو چھپا لیتی، اگر میں حجاب نہ لیتی تو انہیں بھی پتہ نہ چلتا، کیونکہ بچپن سے میرے ارد گرد کتنی ہی ایسی مسلمان لڑکیاں تھیں جو حجاب نہیں لیتی تھیں، اس لیے مجھے بچپن میں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں بھی ویسے ہی نارمل زندگی گزارتی رہتی تو شاید میرے بھی پیرنٹس کو پتہ نہ چلتا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے احکامات پر عمل بھی کروں گی، اللہ کے حکم کو اگنور نہیں کروں گی، چاہے جو بھی تنگی آئے۔ مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب چیزیں نارمل ہوتی چلی گئیں، اور میری فیملی نے بھی آہستہ آہستہ میری اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر انہیں میرے حجاب لینے، نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور مسجد جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب میں نے مسلمان لڑکے سے شادی کا فیصلہ کیا تو اس کو بھی انہوں نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ میری ماں اور میری ساس اب الحمدللہ آپس میں بہت اچھی سمدھن ہے، اور فیملیز کا آپس میں بہت اچھا ملنا جلنا ہے۔ مگر شروع کے چند مہینے کافی دشواری میں گزرے۔ میں جب گھر سے نکلتی تو بغیر حجاب کے نکلتی، نیچے گیرج میں جا کر حجاب لیتی، اسی طرح گھر واپس آتی تو پہلے گیرج میں جا کر حجاب اتارتی، پھر گھر میں داخل ہوتی، کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب الحمدللہ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، اور سب کچھ بہت حد تک نارمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے کئی لڑکیوں نے رابطہ بھی کیا ہے جن کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس پر نربھر کرتی ہیں، اس لیے یا تو وہ اسلام قبول کرنے سے ڈرتی ہیں، یا اگر قبول کر لیا ہے تو پیرنٹس کی طرف سے کافی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو میں ان کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ جب تک آپ تعلیم سے فارغ ہو کر جاب شروع نہیں کرتی اور پیرنٹس پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں تو اپنے اسلام قبول کرنے کو خفیہ رکھیں اور اس کا اعلان نہ کریں، کیونکہ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو میں 24-25 سال کی میچیور عمر میں تھی، اور میں خود جاب کرتی تھی، اپنا خرچہ خود برداشت کرتی تھی، میں اپنے ماتا پتا پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسلام کو خفیہ رکھ کر اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ حجاب نہیں پہن سکتی، آپ گھر میں اگر پورک نہیں کھائیں گی تو کیسے اس کی وضاحت دیں گی، اور اسی طرح کے کئی مسئلے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کافی مشکل ہے، مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے تنگی برداشت کریں گی تو اللہ آپ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک یہ تنگی وقتی ہے اور جنت مستقل ہے۔ بس یہیں پر ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں۔ یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی، جو کوئی شاید بہت زیادہ ایموشنل یا انسپائرنگ نہیں تھی، مگر پھر بھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ Thank you so much for watching, guys. I really appreciate it. Please like, comment, and subscribe. And until next time, Assalamu alaikum and Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.